अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील जो 63A से मुतालिक थी उस पर फैसला सुना दिया गया है। फैसले में ये बताया गया है कि जो मेंबरान असम्बली हैं वो अगर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट करते हैं तो वो नाअहल तो होंगे, लेकिन उस वोट को शुमार किया जाएगा। यकीनी तौर पे ये जो आर्टिकल 63A है, इससे पहले एक एम्बिग्विटी मौजूद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जो फ्लोर क्रॉसिंग थी उसका एक रास्ता खुला था। एक फ़ैसला पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो 63A है उसके तहत अगर कोई अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाता है वो डिसीट भी होगा और उसका वोट भी शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63A के फ़ैसले के बाद और इससे पहले की जो सूरत हाल थी और आइन के आर्टिकल 63A को देखें और इस पर सियासी जमातों के बदलते मौक़िफ़ देखे जाएँ तो बज़ाहिर ये मालूम होता है कि सियासी जमातों का उसूली मौक़िफ़ उसूल इक़्तिदार ही रहा है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNAs थे आदिल बारज़ई और चौधरी इलियास, इनसे मुतालिक ये इत्तलात आई हैं कि इनके ख़िलाफ़ स्पीकर को रेफरेंस दायर कर दिया गया है। यकीनी तौर पे कितना चैलेंजिंग होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रास्ता रोकना चाहती है उन एलिमेंट्स का जो किसी और पार्टी में जाना चाहें, या इसका मकसद क्या है। बहरहाल इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। जो PTI का एहतजाज है उससे मुतालिक भी मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनी तौर पे आपने देखी होगी। अब 5 अक्टूबर से ऑनवर्ड इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है वो फ़ौज के हवाले होगी और PTI एहतजाज क्यों कर रही है, इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें खुरम दस्तगीर साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। खुरम साहब बहुत शुक्रिया आपका। खुरम साहब आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, जो आज फ़ैसला आया है हुकूमत इसकी तारीफ़ कर रही है, इसकी तौसीफ़ कर रही है, वकला इस पर मिला जुला रद्द अमल दे रहे हैं, अपोजिशन इसको हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोलने की मिसदाक करार दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आज के फ़ैसले से जो असल रूह थी इस आर्टिकल की वो अब इंटैक्ट हो जाएगी? अब वैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि क्या वैसे कमाल है कि कोई मौका हो अल्लामा रहनुमाई करते हैं हमारी। हुआ जो ना खूब था, जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ। था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। ये जो 63A है ये बड़ी मेहनत से और बड़ी रियाजत से और बड़े कोशिश से आइन में शामिल किया गया। 80s में हम देखते हैं, 90s में देखते हैं, जब 89 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये तहरीक कामयाब हो गई है। लेकिन फिर IJI के 3 लोग मुनहरफ हुए, पीपल्स पार्टी ने उनको गोद ले लिया और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। मानेका साहब थे, हमारे लियाकतपुर से बख्तूम साहब थे और उसके बाद मानसेरा से एक थे आपके, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो गई। तनोली थे, अयूब तनोली गालबन उनका नाम था जी। उसके बाद ये सिलसिला 93 में नज़र आया। मुस्लिम लीग से लोग तोड़ के कोशिश की गई नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा से हटाने की। फिर ज़ाहिर बात है असम्बली तोड़ दी इसहाक़ खान साहब ने, लेकिन उस वक्त भी ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब जो MNA मिलने जाता था वो कहते थे आप इस्तीफ़ा अपना जमा करा के जाएँ। बाद में भी ये काम होता रहा। फिर तो अब इसकी रूह क्या थी? इसकी रूह ये थी कि फ्लोर क्रॉसिंग को, हॉर्स ट्रेडिंग को, ज़मीर फरोशी को, लोटा करेसी को ख़त्म किया जाए। और ये लोटा लोटा के नारे जो हैं हमने 88 में 90s में बहुत सुने यहाँ। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी 2 जमातें थी, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती थी। जब ये 63A आ गया तो तवक्को ये थी कि अब ये रास्ता रुक जाएगा, कोई जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हैं वो नहीं बनेंगे और कोई अपना ज़मीर फरोशी नहीं करेगा, पैसे लेके वोट नहीं करेगा। लेकिन हुआ ये कि दबाव के तहत, लालच के तहत ये एक सिलसिला रुका नहीं और उसकी बेहतरीन जो मिसाल सामने आई वो थी
2019 میں جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی جی کہ اس تحریک کو پیش کرنے کے لیے 63 یا 64 ممبران نے ووٹ دیا اور لگا کہ بس گئے چیئرمین سینٹ، لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ جناب والا 13-14 بندے 13-14 لوگ جو ہیں اور وہ مسلم لیگ کے ہی تھے، وہ سارے ہو گئے، اس پہ بڑی لان تان بھی ہوئی۔ متاثرین 63 بھی رہے ہیں خرم صاحب کی جماعت۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ پھر 2022 میں جب یہ کیس سامنے عدالت میں ہوا تو عدالت نے اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ کہا کہ جی ووٹ شمار نہیں ہوگا اور وہ شخص نااہل بھی ہو جائے گا، کیونکہ ووٹ کی قیمت ہی اس نے وصول کرنی ہے۔ اگر وہ ہم راستہ ہی روک دیں تو قیمت نہیں ملے گی تو پھر وہ کیوں کرے گا؟ لیکن اب ماشاءاللہ اب یہ ہو رہا ہے کہ جو متاثرین تھے 2019 کے وہ اس فیصلے کی تائید کر رہے ہیں، وکیل ہیں، اور جو وکیل تھے وہ متاثرین ہیں، جو اس وقت ڈونگرے بجا رہے تھے، خوشیاں، اب وہ متاثرین ہیں، اب وہ متاثرین میں شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس سے لوٹا کریسی کا، ضمیر فروشی کا راستہ کھلے گا۔ خرم صاحب، 63A کا معاملہ ہے، یہ بتائیے کہ اس کا مقصد ہارس ٹریڈنگ کو روکنا تھا۔ آج کے فیصلے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعتاً جو اصل روح ہے 63A کی وہ انٹیکٹ ہو گئی ہے اور پارلیمان کے اندر جو لوگ موجود ہیں اب پارٹی پالیسی کے وہ اس طرح پابند نہیں رہے، یا وہ سزا ہی کافی ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے؟ 63A اگر میں ریکارڈ درست کر دوں، مسلم لیگ نون کے 1997 کے دور میں 14ویں آئینی ترمیم کے تحت آئین میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ ہماری یادگار ہے، اس کا کریڈٹ کسی نہ دیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو خرم صاحب یہ میں نے آپ کو ہی کریڈٹ دیا ہے، آپ کے دور میں ہی میں واضح طور پہ واضح میں نے کر دیا۔ جولائی 1997 میں 14ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ پہلی دفعہ آئین کا حصہ بنا۔ اس کا مطلب ہے سیاسی جماعتوں کی منشا تھی، پارلیمان کی منشا تھی کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکا جائے، کسی کوئی آسمانی صحیفہ بن کے نہیں اترا تھا۔ اس کے بعد پھر 18ویں آئینی ترمیم میں اس کو دوبارہ ری رائٹ کیا گیا اور 18th امینڈمنٹ میں اس کو سبسٹیچیوٹ کیا گیا 2010 میں، آج سے 14 سال پہلے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ کہنا کہ جی ان سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ کمٹمنٹ نہیں، کمٹمنٹ تو ہے، آج بھی موجود ہے، لیکن جس فیصلے کی آج بات ہوئی ہے وہ فیصلہ مکمل طور پر سیاسی تھا، اور اس کے بھی متاثرین ہم ہیں، کیونکہ 63A کے 2 فیصلے آئے پرویز رائی کیس میں۔ پہلے ایک فیصلہ آیا، پھر دوسرا فیصلہ آیا، اور دوسرے فیصلے کے ذریعے حمزہ شہباز کی مسلم لیگ نون کی حکومت کو سپریم کورٹ نے سیاسی فیصلہ دیتے ہوئے الٹا۔ تو لہذا نہ صرف بزنجو صاحب کے وقت کا جو واقعہ ہوا اس کے ہم متاثرین ہیں، بلکہ ہم 2022 کے بھی متاثرین ہیں، جب یہ سپریم کورٹ نے چند ہفتوں میں اپنا فیصلہ الٹا، اور اس وقت چیف جسٹس کو ایک تاریخی جملہ لکھنا پڑا کہ if a judge has unconsciously followed an incorrect view of the law, he has by conscious application of mind the freedom to adopt the correct view of the law subsequently۔ یعنی اپنی جو کلا بازی تھی اس کو پھر انہوں نے جو ہے یہ انگریزی لکھ کر جو ہے اس کو جسٹیفائی کیا۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو جس پر اعتراض ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے حق میں بات نہیں کرے گا۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ دنیا کی کوئی عدالت کسی رکن کو ووٹ ڈالنے سے روک نہیں سکتی۔ اب جب اس میں کانسیکوینس موجود ہے کہ جناب آپ اگر وہ ووٹ ارشاد ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، آپ کا جو پارلیمنٹری لیڈر ہے، اور میں کیونکہ یاداشت ارشاد صاحب کی بھی بہت اچھی ہے، جب یہ ترمیم پاس ہوئی تھی اس سے کہا گیا کہ جو سیاسی جماعتوں کے لیڈران کی ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی گئی ہے، لوگوں کا ضمیر کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، کہ ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کو جناب روک دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہر وقت ہر قانون کے اوپر بہت ساری رائے ہو سکتی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اپنے اختیارات سے محیط تجاوز کیا تھا، آج کے کورٹ نے اس کو درست کر دیا۔ آرٹیکل 63A ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے
दोबारा अपनी असल सूरत में मौजूद है और वो मौजूद रहेगा। असल हाल में बहाल हुआ। खुर्रम साहब, आज जो आप बात कर रहे हैं और ये सादिक संजरानी साहब वाला वाक़या हुआ, खुदा बख्शे मीर हासिल बजिंजो साहब वो भी उस वक्त मौजूद थे, ज़ाहिर कैंडिडेट थे वो। खुर्रम साहब, क्या आज जमहूरियत मजबूत हो गई है? जी, आइन जब भी बहाल होगा और सुप्रीम कोर्ट अपने तजावज़ से पीछे जाएगा तो जमहूरियत मजबूत होगी। और हमने अब देखा ये दो केसेस है ना, मरहूम बजिंजो साहब वाला जो केस था, जब अभी ये अदालत का फैसला नहीं आया था 2022 में, और फिर 2022 के फैसले के नतीजे में भी तो हॉर्स ट्रेडिंग हुई ना, तब भी तो गड़बड़ हुई, बड़ी खराबी हुई। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि जो खराबी है वो उसको आइन और कानून के जरिए रोकने की कोशिश तो की जा सकती है, खत्म नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा हमारा कयास जो है, बजाय ये कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान के मेंबरान को वोट डालने से रोक दे, जो कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, उसके बाद उस वोट के जो मुज़मरात हैं उसका वो अरकान पार्लियामान सामना करें। खुर्रम साहब, बात ये है कि वोट जो है, कहा जाता है, हम आप लोगों से सुनते हैं, बड़े जो सियासतदान हैं, कि वोट एक मुक़द्दस अमानत है। एक शख्स उस अमानत में ख़यानत करता है, अपनी जो अमानत है पार्टी की वो बेच देता है। एक चोर जो है किसी का मोबाइल चोरी करता है, भैंस चोरी करता है, गाड़ी चोरी करता है, वो बेच देता है, वो पकड़ा जाता है, तो उसको सिर्फ चोरी की सज़ा नहीं मिलती, वो डीसीड नहीं होता, जेल नहीं जाता, बल्कि वो माल मसरूक़ा बरामद भी किया जाता है, असल मालिक को वापस लौटाया जाता है। तो ये जो फ़ैसला 22 का था, उसमें तो एक इंश्योर कर दिया गया था कि अब हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता मुकम्मल बंद कर दिया गया है। आज क्या आपकी पार्टी या इस वक्त जो लोग भी इसके बेनिफिशरी हैं, समझ रहे हैं कि ये अच्छा फ़ैसला हुआ है, क्या इस बात को इंश्योर करेंगे कि अब जब आइनी तरमीम होगी या कोई पॉलिसी का मामला होगा, किसी पार्टी का कोई वोट कास्ट नहीं होगा, माल मसरूक़ा जो है कब्ज़े में नहीं लिया जाएगा? जी, इसकी तो गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन जो एक सुप्रीम कोर्ट का तजावुज़ है उससे हम वापस आए हैं, और ये अदलिया की तरफ से एक बहुत ही मुस्बत इक़दाम है कि जहाँ जहाँ उन्होंने अब आइन से बढ़कर आइन को रीराइट किया है। देखिए, ये जो अखलाकियात हैं वो उसकी एक हद तक कानून बेख नहीं कर सकता है, और हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस पर फॉलो करें। लेकिन यहाँ सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा नहीं हो सकती कि जी ऐसे हो जाएगा तो वोट ही काउंट नहीं होगा। तो लिहाजा वो अपने वापस आए। अब आप जैसे जो बालिग नजर लोग हैं वो सियासी जमातों पर जरूर ये दबाव डालें कि वो जो जिसका जो मैंडेट है उसका एहतराम के, जहां जहां वोट है उसका एहतराम करें, और फिर जो सारे इशूज हैं उसके बाद खड़े होंगे, वो अपनी जगह पर खड़े हों। लेकिन कम से कम आज पार्लियामान का वकार बहाल हुआ है, जो कि खुश आएंगे। नहीं, लोटाक्रेसी का दरवाज़ा खोलने से वकार तो बहाल नहीं होता। ये कि ऐसी बिदत जो पहले भी सियासी जमातों को, पार्लियामेंट को मुतासर करती रही है, कमज़ोर करती रही है, दोबारा उसका दरवाज़ा खुलेगा तो पार्लियामेंट तो कमज़ोर होगी, जमहूरियत तो कमज़ोर होगी। देखिए, मैं यही तो कहता हूँ कि पार्लियामान ने ये दरवाज़ा बंद किया है। पार्लियामान ने सजा, इससे ज़्यादा बड़ी सजा क्या हो सकती है कि आप डी-सीट हो जाएंगे अगर आपका पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो ये कह देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस किस्म की कलाबाजियां लगाई थी 2022 में 2 दफा फैसले देकर, उस सारे मामले ने इसको बहुत पेचीदा और सियासी कर दिया। तो आज अगर वो फैसला कल अदम हुआ है, अब हम दोबारा अपनी ओरिजिनल जगह पर वापस आए हैं। अब दोबारा आप जैसे लोग इस पर एडवोकेट करें कि सियासी जमातें दोबारा आइन में तरमीम करें, और आइन में तरमीम करके मुस्तकिल तौर पर इसका दरवाजा बंद कर। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने रेफरेंस भेजा है स्पीकर को, वो जो साहब हैं आदिल बौदेज़ई कोयटा वाले, कि जी इनको डी-सीट किया जाए। बजट में इन्होंने वोट नहीं दिया या पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। काफ लीग ने भी एक रेफरेंस भेजा है। लेकिन सवाल ये है कि माजी में आपके दौर में काफ लीग के लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे थे, आपकी हिमायत कर रहे थे। पीटीआई के दौर में आपके 3-4 अरकान पंजाब में बैठे हुए थे फॉरवर्ड ब्लॉक करके। ये 63A जो है उनको रोक नहीं सका। लेकिन जब ये फ़ैसला आया उसके बाद जो लोग थे वो डी-सीट भी हुए और उसमें उनको जाना भी पड़ा, उसका वोट भी। तो ये एक मुअस्सिर रास्ता जो है
نہیں اب یہ تو ہو گیا، آئین سے تجاوز ختم ہو گیا، آئین نہیں، میں آئین سے تجاوز ختم ہو گیا. یہ جو فیصلہ تھا آپ کے خیال میں اس کے مضمرات اچھے ہوئے؟ اس کے مضمرات بالکل اچھے نہیں. میرا تو خیال ہے کہ پنجاب میں مستقل طور پہ ایک جو ہے وہ انتشار اور شورش قائم رہی جب تک وہ حکومت ریزالو نہیں ہو گئی. تو لہذا ہمیں جو ہے نہ صرف سپریم کورٹ نے تجاوز کیا، اس فیصلے کے نتیجے میں آپ کے خیال میں وہ اخلاقی طور پر اچھا فیصلہ تھا، لیکن جو کوشش کرنی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پارلیمان کی طرف سے آنا چاہیے، یہ پریشر ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کے اوپر، بجائے یہ کہ عدالت جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کر کے ہمارے اوپر اپنی مرضی تھوپے. میں یہی سوال آگے بڑھا رہا تھا کہ کیا آپ ایک سینئر پارلیمنٹرین کے طور پر یہ سجیسٹ کریں گے کہ اب جو تجاوز تھا وہ ختم ہو گیا، اب موجودہ اتحاد پہلی فرصت میں یہ ترمیم کرے کہ آئندہ جو شخص اپنی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرے گا، فلور کاسنگ کرے گا، وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا اور اس کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا؟ یہ آپ سجیسٹ کریں گے؟ جی اس کے اوپر ضرور گفتگو ہونی چاہیے اور بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ووٹ دینے سے روکا نہیں جا سکتا. اس کے جو نتائج ہیں ان کو سخت کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈی سیٹ کرنا آسان بنایا جا سکتا ہے، لیکن کسی رکن پارلیمان کو اپنی رائے کے اظہار سے روکا نہیں جا سکتا. میرا صرف اتنا سا پوائنٹ ہے. اس کے بعد آپ اگر اس کو پینلائز کرنا ہے یا اس کو سزا دینی ہے، اس کے طریقہ کار پہ ضرور ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ووٹ دینے سے روکا نہیں جا سکتا. اصل اس سارے فیصلے میں جو خرابی تھی وہ یہی تھی کہ ان کو ووٹ دینے سے روک دیا. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے، ابھی ایس سی او کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے، چین کے وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشائند ڈیولپمنٹس ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے اور کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ان کا جو مومنٹم ہے انہوں نے احتجاج کرنا ہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس تناظر میں آج کہا کہ حکومت کا رویہ بھی بڑا عجیب ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب اپوزیشن احتجاج کرتی تھی حکومت وفد بھیجتی تھی، ان کو مناتی تھی، ان کو قائل کرتی تھی. ابھی محسن نقوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں. اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی بھی ہو رہی ہے، لیکن پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ پی ٹی آئی کو کیوں ڈیل نہیں کیا جا رہا کہ وہ احتجاج نہ کریں ان دنوں میں، اس کے بعد کر لیں؟ جی 10 سال سے کوشش کر رہے ہیں پولیٹیکل اپروچ کی. 10 سال پہلے یہی دن تھے بہت استدعا کی کہ آپ چند دن کے لیے اپنا دھرنا مؤخر کر دیں، چائنا کے صدر نے سی پیک پہ دستخط کے لیے آنا ہے، نہیں کیا. اور اس کے بعد کیا نتیجہ؟ پھر یہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے اکتوبر 2016 میں، پھر 25 مئی 2022 کو حملہ آور ہوئے، پھر 9 مئی 2023 کو حملہ آور ہوئے. پھر دیکھیے کہ زبان کیا استعمال ہو رہی ہے. زبان وہ استعمال ہو رہی ہے جس کو آئین تحفظ نہیں دیتا. آئین یہ کہتا ہے انسائٹمنٹ ٹو این آفینس کو آئینی تحفظ حاصل نہیں ہے. جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کھڑا ہو کر پہلے جو ہے وہ خاتون صحافیوں کے بارے میں انتہائی بیہودہ زبان استعمال کرتا ہے، پھر خاتون وزیر اعلیٰ کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کرتا ہے، پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ وہ اپنے صوبے کا لشکر لے کر ایک دوسرے صوبے کی جیل توڑ کر قیدی کو رہا کرے گا، پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ وہ لشکر لے کر دوسرے صوبے کے دارالحکومت پر حملہ آور ہوگا. These are incitements to an offense. یہ جرم کرنے کی ترغیب ہے اور اکسانا ہے. خرم صاحب سوال یہ ہے، خرم صاحب دیکھیں، خرم صاحب بات یہ ہے پی ٹی آئی کا طرز سیاست بطور اپوزیشن احتجاج بھی جو ان کا طریقہ کار ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. وفاقی حکومت میں آپ ہیں، بطور وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ ایک رابطہ کار. اب یہ انتہائی اہم موقع ہے پاکستان کے لیے. کیا آپ کی طرف سے کوئی وفد گیا؟ کیا وفاقی وزراء جا کے قائل کرنے کی کوشش کی؟ کم از کم آپٹکس کے لیے ہی صحیح کوئی جسر تو وفاقی حکومت شو کرے ان کو کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں. ایک جلسہ جس جتھے کی قیادت جو ہے محترم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فرما رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں اس سے کوئی مہذب گفتگو ہو سکتی ہے؟ مستقل آپ روزانہ کے ان کے وی لاگز اگر آپ نوٹ فرمائیں جو وہ پیغام ایشو کر رہے ہیں، وہ تو مستقل تشدد کی دھمکیاں دے رہے ہیں، وائلنس کی انسائٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر مجھے بڑا دکھ ہے کہ لسانی اور نسلی تعصب بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. تو یہ تو بہت ہی پریشان کن بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے جو اعلیٰ ترین مفادات ہیں
وہ جماعت جو کہتی ہے کہ ہم 31% ووٹ لینے والے سب سے بڑی جماعت ہیں، وہ پاکستان کے اعلیٰ ترین مفادات کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور در پہ ہیں۔ انہوں نے آج کہا کہ جی ہمیں معلوم ہے کہ ملیشیا کے وزیر اعظم اسلام آباد میں، اس کے باوجود حملہ آور ہوں گے۔ اچھا خرم صاحب، یہ فرمائیں کہ اب جو ہی فیصلہ آیا، یہ خبر آئی منظر عام پر کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس پیر یا منگل کو بلایا جا رہا ہے، پہلے اتوار کی بات تھی، پھر پیر کا ہے، آپ خلاف ہیں ہارس ٹریڈنگ کے، جب مولانا فضل الرحمان صاحب تیار نہیں ہیں پہلے کی طرح، آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو یہ اجلاس بلانے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوٹوں کے ذریعے آپ آئینی ترمیم منظور کرانا چاہتے ہیں اور آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہوگا کہ اس فیصلے کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرائی جائیں اور مرضی کی آئینی ترمیم کر لی جائے؟ ارشاد صاحب، یہ جو آئینی ترمیم ہے اس پر مجھے تب یقین آئے گا جب کابینہ کے سامنے اس کا مسودہ جائے گا اور کابینہ اس کی منظوری دے گی۔ اس سے پہلے تو صرف قیاس آرائیاں ہیں، یہ اجلاس بلا رہے ہیں نہیں بلا رہے، کیسے ہوگا۔ اور جہاں تک مولانا کا تعلق ہے، ان سے مسلم لیگ نون کے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے دہائیوں سے مراسم ہیں۔ یہ آئینی ترمیم سے سنجیدہ نہیں ہے معاملہ، ایک سیکنڈ، ان کے پاس بار بار جائیں گے اور آخر وقت تک ان کو ہم حمایت کی درخواست کریں گے کہ تاکہ وہ اس آئینی ترمیم کا حصہ بنے اور اس کو کامیاب کریں۔ نہیں سر، یہ قیاس آرائیاں نہیں ہیں، ایک دن اجلاس صبح شروع ہوا 11 بجے، رات 1 بجے تک چلتا رہا اور ممبران بیچارے تھک ہار گئے، قومی اسمبلی کے بھی سینٹ کے بھی، تو وہ اسی دن منظور، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ کل کا سورج طلوع نہیں ہونا چاہیے، اس کی منظوری ضروری ہے ورنہ آسمان گر جائے گا، اگرچہ گرا نہیں ہے۔ تو یہ قیاس آرائیاں تو نہیں ہیں، حکومت کی تو کوشش ہے، اور یہ آپ کے ہی ممبران یہ کہہ چکے ہیں جی 5 اکتوبر سے پہلے ہم نے منظور کرانا ہے۔ ارشاد صاحب، ہمیں بہت سنجیدگی سے اس سارے معاملے کو لینا ہے کہ وہ جو ایک کوشش تھی جس کے بارے میں بہت اعتراضات ہیں، اگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تو وہ آپ اسے کیا کہیں گے؟ وہ آمریت تھی کہ جمہوریت تھی؟ وہ جمہوریت تھی۔ جمہوریت نے اپنا کام دکھایا ہے کہ حکومت جو ہے اس کی تمام منشا کے باوجود وہ اپنی مرضی سے آئینی ترمیم نہیں کر سکے، ان کو ضرورت ہے دوسری جماعتوں کی حمایت کی۔ تو اب یہ کام تبھی ہوگا جب مطلوبہ حمایت حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے میں تو کابینہ میں جب تک اس کا مسودہ ہمارے سامنے نہیں آ جاتا تب تک تو میں اس پر کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اب اس پر بہت زیادہ قیاس آرائی ہو چکی ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا۔ بلاول صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ساری کوششیں اس لیے ناکام ہو گئیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے خراب کر دیا کیس، ججوں کو پہلے بتا دیا، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس تحریک کو ناکام کیا بلکہ ہماری جو مخصوص نشستیں تھیں ان کو بھی واپس کر دیا، وہ بھی واپس لے لیں، تو وہ تو اس کا سارا الزام بلاول صاحب جو ہیں وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب پر لگا رہے ہیں۔ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس حکومت کے اعلی ہونے کا ایک بہت اچھا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے اس ترمیم کو جس طرح ایڈوکیٹ کیا ہے، یہ حکومت کی مضبوطی کی علامت ہے کہ یہ تمام دونوں جو جماعتیں اور تیسری ایم کیو ہیں، یہ تینوں جو ہیں اس جو آئینی ترمیم کو ہمیں تبدیل کرنا ہے، آئین کو، اس کے اندر سب شامل ہیں اور سب اپنا اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں۔ نہیں، آپ ایگری کر رہے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے، تھوڑا پری میچور نہیں چلے گئے؟ میرے پاس چونکہ بلاول صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا یا نہیں ہوا۔ مجھے صرف یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ اب اس کی زیادہ بہتر وکالت کی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، اس سے جو ہے ہم مزید ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے، اور ہر لحاظ سے سب جماعتوں کے پاس ایک دفعہ پھر قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے سے پہلے سب کو پھر حمایت کی درخواست کی جائے گی تاکہ ہم ایک بھرپور اکثریت کے ساتھ اس ترمیم کو پاس کروا سکیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ کا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، اب یہ فیصلہ آ گیا ہے اور یہی فیصلہ ہے اور اس پہ اپیل بھی منظور ہوگی، دس ہیز بن فائنل، یہی اب 63A کی تشریح ہے کہ آپ ووٹ دیں گے
آپ ڈی سیٹ ہوں گے لیکن آپ کا ووٹ شمار ہوگا. اب یہ پیریڈ ہو چکا ہے. ہارس ٹریڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ڈی سیٹ ہونا اٹ سیلف ایک الیکٹڈ بندے کے لیے بہت بڑی سزا ہے اور ہارس ٹریڈنگ کا راستہ اس طرح نہیں کھل سکے گا جس سے شاید ماضی میں ہوتا ہو, اس آرٹیکل سے پہلے ہوتا ہو؟ نہیں, کوئی سزا نہیں ہے. یہ جو 17-20 لوگوں نے پارٹی کی تھی, فلور کراسنگ کی تھی پنجاب میں, ان کو ٹکٹ دے دیا دوسری پارٹی نے, تو وہ 17 ہار گئے اور 17 ہار گیا نا, وہ الگ چیز ہے. جی علی ظفر صاحب, سینیٹر علی ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر بھی ہیں, رہنما بھی ہیں, اور آج وکالت بھی کر رہے تھے بانی پی ٹی آئی کی اس کیس میں. سینیٹر علی ظفر صاحب, یہ بتائیے کہ بطور وکیل بانی پی ٹی آئی آپ نے پھر ایٹ دا اینڈ سماعت کا بائیکاٹ کیا اور آپ نے بنیادی وجہ یہ دی کہ یہ بینچ غیر قانونی ہے, لیکن اسی بینچ نے جب آپ سے معاونت کا کہا تو آپ معاون ہو گئے. یہ تضاد کیوں ہے؟ کوئی تضاد نہیں جی, آئی تھنک بڑا کلیئر ہے, واضح ہے. میں پچھلے 2 دن سے بحث یہی کر رہے ہیں, ہم ہر موقف پیش کر رہے ہیں اس عدالت کو, اس بینچ کو, کہ آپ کے پاس سماعت اس کو اختیار نہیں ہے کہ آپ ریویو کا ججمنٹ کو شروع کریں. آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں اس ریویو ججمنٹ پہ. تو وہ جب اور آپ کو آگے مزید سننا نہیں چاہیے, آپ اس پہ فیصلہ میں اپنا وڈرا, لیکن وہ بہرحال 2 دن سے چلائی جا رہے تھے. اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ پروسیڈنگ آگے نہیں سکتے. بائیکاٹ کا لفظ غلط ہے. ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ پروسیڈنگ جوائن نہیں کر سکتے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ وہ بینچ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہمارے کچھ سوالات کے جواب دیں. میں نے کہا میں اب ایک وکیل کے طور پہ آپ کو سوالات کے جواب دے دوں گا, لیکن اس طرح میں دیتا رہا ہوں, لیکن ہمارا موقف بڑا واضح ہے. انہوں نے پھر سوالات جب کہ میں نے جواب دیے. نہیں علی ظفر صاحب, سوال یہ ہے ایک بینچ ہے جس کو آپ غیر قانونی کہہ رہے ہیں, یہی جواز آپ نے پیش کیا, وہی بینچ جب آپ بطور وکیل آپ سے رائے مانگ رہا ہے تو وہاں تو آپ کی پریزنس جو ہے وہی اٹ سیلف ایک تضاد پیدا کر رہی ہے نا, کہ آپ اس کی سماعت سے بائیکاٹ کر رہے ہیں. نہیں سر, دیکھیں وہ بینچ کے ساتھ ہمارا قانونی جھگڑا ہے, ججز کے ساتھ تو نہیں ہے نا. اگر ججز کے ساتھ ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں جواب دوں, اور اس کے بعد جب میں نے جواب دے دیا, ختم کر لیا جواب, تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ ہمارا موقف اب کیونکہ وہ ہے تو میں عدالت چھوڑ کے مجھے اجازت دیں کہ میں کمرہ عدالت چھوڑ کے چلا جاؤں. انہوں نے کہا آپ جائیے. اس کے بعد پروسیڈنگ چلتی رہی. تو اس کا یہ کوئی ہماری وہاں فزیکل لڑائی تو نہیں ہوتی نا کہ آپ جا کے لڑیں. اس کا ایک سمبولک ایک رستہ ہوتا ہے, وہ ہم نے سمبولک بتا دیا ہے. اس کے بعد ہم نے پٹیشن بھی فائل کر دی ہے جس میں ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو بینچ ہے اس کی سماعت نہیں کر سکتا, اس کے فیصلے درست نہیں ہیں, کیونکہ یہ بینچ کی جو تشکیل تھی یہی درست نہیں ہے, اور وہ پٹیشن فائل ہوئی ہے. تو یہ ہمارا موقف ہے, ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. یہاں کوئی دھرمیں تو نہیں ہے, یہاں کوئی اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہے کہ ہم جا کے وہاں ذاتی لڑائی. آپ کے خیال میں بینچ کی معاملت جو ہے بینچ کو تسلیم کرنے کے مترادف نہیں ہے, لیکن یہ جو آپ نے دیکھیں بینچ کی اپنی جگہ, میں پچھلے 2 دن سے جو ہم بحث کر رہے ہیں یہاں تو ہم پہلے دن سے ہی کہیں کہ جی ہم نے منظور نہیں, ہم چلے جائیں, لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. تو جا کے بینچ کو سمجھانا ہوتا ہے یا بتانا ہوتا ہے, سبمیشن دینی ہوتی ہے کہ جناب آپ یہ اپنا اختیار نہ استعمال کریں. وہی پوزیشن رکھی اور وہی پوزیشن اینڈ تک ہماری رہی کہ اب آپ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں نہ, اور آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کر دیں, تو کورٹ کہے گا کہ بھئی آپ نے مجھے آ کے بتائیں تو صحیح کہ میں میرے اختیارات ہیں کہ نہیں. تو آپ کو, اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ جا کے عدالت کو جا کے 5 جج صاحبان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو اختیار ہے, آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ درست نہیں ہے, اور آپ کے اوپر ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کو آگے چلنا چاہیے. بہت ساری گراؤنڈ تھیں, 2 دن بحث ہوتی رہی. آج جب انہوں نے کہا کہ آپ یہ مزید ہمیں یہ والے سوال کے جواب بھی دیں, ہمیں سمجھائیں کہ یہ ججمنٹ کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں, تو بھی ہمارا فرض تھا کہ ہم ادھر بتا دیتے. اور وہاں بھی ہم نے ایڈ کیا, میں نے یہی کہا ان کو کہ یہ قانون ہے, آپ نہیں فیصلہ کریں, آپ کائنڈلی 18
انہیں ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے بیٹھ کے اس چیز کو سالو کریں. یہ بینچ نہیں کر سکتا آگے. تو یہ ہمارا موقف ہے. اچھا علی ظفر صاحب درست فرمایا آپ نے قطع کلام میں. اب آپ نے بینچ کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ دے دیا, آپ کے دلائل سے اتفاق نہیں کیا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا, اور آپ نے کہا کہ ہم نے اپیل کی ہے اس بینچ کے خلاف, اس کی تشکیل کے خلاف. اگر وہ کیس ظاہر بات ہے نہیں لگتا, آپ کی جو اپیل ہے وہ اگلے 10-20 دن, مہینہ 2 مہینے نہیں لگتی, پیر کو انہوں نے اجلاس بلا لینا ہے سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا, اور آئینی ترمیم کر دینی ہے, تو وہ تو پھر ایک جو حکومت ہے وہ کامیاب رہی اور عدالت کا فیصلہ ان کے لیے مفید ثابت ہوا, تو آپ کی اپیل کا تو اب کوئی فائدہ نہ رہا. جی دیکھیں, اپیل کا کبھی نہ کبھی تو فیصلہ آنا ہے اور کبھی نہ کبھی تو فائدہ اس کا ہونا ہے. اچھا, جب یہ سارا کچھ ریورس ہوگا. لیکن آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ شاید امیڈیٹ فائدہ نہ ہو, لیکن آپ یہ دیکھیے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی جو ججمنٹ ہے اس بینچ نے جس کے پاس اختیار نہیں تھا اور اس لیے ہم اس ججمنٹ کو نہیں مان رہے, اگر یہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو پھر جنگ جو ہماری ہے وہ عدالتوں سے ہو کے تو سیاسی میدان میں آ جائے گی. اور سیاسی میدان کی جب آپ بات پوچھتے ہیں تو بڑا واضح ہے کہ 2/3 نمبر اس ججمنٹ کے باوجود نہیں ہوں گے. اس ججمنٹ سے اثر یہ ہوا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا بازار جو ہے وہ گرم ہو جائے گا, پیسے چلیں گے, لیکن اس کے باوجود ہمارے علی ظفر صاحب جو ہیں وہ جی آپ ایوان بالا کے رکن ہیں. نہیں, آپ فرما لیں, آپ کچھ فرما رہے تھے کہ اس کے تھا کہ ہم جو ہے آپ کے ارکان نہیں ٹوٹیں گے, آپ کا خیال ہے؟ جی ہمارے انشاءاللہ قائم ہیں, سینیٹرز بھی اور ایم این ایز بھی, اور یہ حکومت فیل ہو جائے گی. مولانا صاحب بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے, اپنے جو ان کا موقف ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس ججمنٹ کا. صحیح ہے, آپ نے کہا کہ اب ہماری جو سیاسی جنگ شروع ہوگی, ایک تو آپ احتجاج کر رہے ہیں, اس احتجاج پہ بھی خاصا کرٹیسزم ہے کہ ایسے موقع پہ جب SCO کانفرنس ہے, وزیر اعظم آ رہے ہیں چین کے اور آپ احتجاج کر رہے ہیں, نقصان آپ کے مخالفین کہتے ہیں آپ پاکستان کو دے رہے ہیں. بٹ وائی دی پولیٹیکل پیپل ڈو ناٹ سٹ, آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھتے, یہ معاملات پارلیمان میں بیٹھ کے کیوں حل نہیں کرتے, عدالتوں میں کبھی آپ کے حق میں فیصلہ کبھی ان کے حق میں فیصلہ, اس کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے PTI؟ آج بینچ کے جو جج صاحبان تھے انہوں نے بھی یہی فرمایا جب میں نے کہا ان کو کہ آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھ کے اپنی انسٹیٹیوشن کو بچاتے, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاستدان بھی بیٹھ کے ملک کو بچائیں. یہ آپ کی بات درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیٹھ کے ایک الٹیمیٹلی ڈائلاگ کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, آپ اگر ایونٹس کو دیکھیں اور ایکچوئل جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو دیکھیں تو اس میں کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہی نہیں اس قسم کے ماحول میں. ہم لوگ اریسٹڈ ہیں, ہمارا جو قائد ہے وہ بھی اریسٹڈ ہے, ہمارے خلاف کوشش کی جاتی ہے کہ آئینی ترمیم عجیب سی لے آئیں, ہماری ورکرز بھی اریسٹڈ ہیں, ہمیں احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جاتا, تقریر کرتے ہیں کوئی تو 10 کیسز بنا دیے جاتے ہیں. لاسٹ کمنٹ کر دیں احتجاج پہ علی ظفر صاحب, آپ نے جانا بھی ہے, لاسٹ کمنٹ کر دیں, یہ جو موقع ہے SCO کانفرنس, چینی وزیر اعظم کی آمد, 2014 کے تانے ابھی تک آپ کو ملتے ہیں کہ جب چینی صدر آئے تو آپ نے احتجاج کیا, اس دورے کو سبوتاج کیا. یہ 2 ہفتے بعد احتجاج ہو جائے گا تو کیا ہوگا, کیا قیامت آ جائے گی اگر 2 ہفتے بعد ہو جائے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو مؤخر کر دینا چاہیے PTI؟ دیکھیں میرے خیال سے میں نارمل کورس میں تو آپ سے ایگری کر لیتا اور میں کہتا باقی اس کو پوسٹ پون کر دیں, لیکن یہ کب تسلسل شروع کیا ہے اور فیصلہ یہ کر لیا ہے PTI نے مجبوری کے تحت کہ اب ہم یہ تسلسل کو توڑیں گے نہیں. کیونکہ جب آپ ایک پولیٹیکل گیدرنگ کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک دم اچانک کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب ہم 20 دن بعد کریں گے, تو وہ پھر سارا جو مومنٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے اب چاہے جو بھی پوزیشن ہے ہم نے پہلے سے شروع کیا ہوا ہے اور اب ہم یہ کنٹینیو کریں گے, اور میرا خیال ہے میں اس کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہوں, اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب درست رستہ ہے اور یہی آخری رستہ ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب, آپ کے وقت کا آپ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, انہی معاملات پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, नून लीग का मौक़िफ़ भी सुना, PTI का भी सुना, माजी के भी सुनाए, हाल में भी देखते हैं। मैं तो इस बात पर मुत्तफ़िक हूँ कि पाकिस्तान में सियासी जमातों की जो बुनियादी सियासत है वो उसूल नहीं, हुसूल इक़्तिदार के लिए है। वैसे दुनिया भर में यही होता है, लेकिन फिर भी कोई आइडियोलॉजी वगैरह चीज़ें होती हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कबूल करते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसके बाद सेल परचेज़ हो, सौदेबाजी हो। अब सौदेबाजी और मामलात, ये आइनी तरमीम अगर होती है वो कैसे हो जाएगी? नहीं, देखें, दो चीज़ें हैं। मौलाना ने जो बात की वो दुरुस्त है। पहली बात तो ये है कि सियासी जमातों ने अगर उसूली सियासत नहीं की तो उसका फ़ायदा क्या हुआ है उनका? अपनी स्पेस कम की है, अपनी स्पेस कम कर दी है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, सियासी जमातें कमज़ोर हुई हैं, जमहूरियत के लिए जो एक जमहूरी अक़दार और रिवायात ने मजबूत होना था वो नहीं हुई हैं। पार्लियामेंट की हैसियत एक रबड़ स्टैम्प की है। मौलाना ने जो आज बात की कि हमें ये कहा गया कि आज अगर तरमीम मंजूर ना हुई तो कल जो है आसमान गिर जाएगा, ये किसकी तरफ इशारा था? ये हुकूमत के लोग कह रहे थे ना, पर आसमान गिरा तो नहीं। और कल ही बिलावल साहब ने भी खोल दिया कल, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आप इतने मजबूर महज हैं, आपकी हैसियत और औकात ये है कि एक तरमीम जो आइन के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, पार्लियामेंट की बालादस्ती के ख़िलाफ़ है, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ है, आप मजबूर हैं एक दिन में मंजूर करने में। यही वजह उसकी यही है कि सियासी जमातें मजबूत नहीं हैं। अगर एक मजबूत सियासी जमात इस मुल्क में हो, एक हो, दो हो, तीन हो, तो वो ये प्रेशर नहीं लेती। वो फिर जो काम भी करना होता है वो आइन और कानून के दायरा कार में रहते हुए जमहूरी अक़दार और रिवायात के मुताबिक मुशावरत से करती हैं। वो टाइम बाउंड नहीं होती। कमज़ोर सियासी जमातें जो हैं वो प्रेशर कबूल कर रही हैं। ये मजबूत कैसे होंगी? बुनियादी मजबूत ऐसे होंगी, आपस में जब तक बात ही नहीं कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। मजबूत होंगी कि हर सियासी जमात अपने तौर पर ये फ़ैसला करे दो तीन चीज़ें। एक तो ये है कि उसका जो अपना आइन है उस पर अमल करेगी। हर चौथे दिन आइन इसलिए तब्दील ना हो कि जी अब हम फ़लाँ ओहदेदार को हमने वो 2 दफ़ा से तीसरी दफ़ा नहीं हो सकता तो उसको मुंतखब करना है। आइन इसलिए तब्दील ना हो कि जनाब जो साहब बहादुर हमारे चेयरमैन साहब हैं या सदर साहब हैं, उनकी मर्ज़ी है, उनके किसी बेटे को अकोमोडेट करना है। फिर मुल्क के आइन की पासदारी करें। फिर जो जमहूरी अक़दार और रिवायात हैं उनकी पाबंदी करें। लोटों को किसी कीमत पर कबूल ना करें। हुकूमत साजी के लिए लोटों का बाज़ार गर्म ना करें। ये चीज़ें हर सियासी जमात ने ख़ुद करनी हैं। उसके लिए दूसरों के साथ बैठना ज़रूरी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब ने रेफरेंस भेजा, आप इसको अप्रिशिएट करते हैं? नवाज शरीफ साहब से पहले तो पूछना चाहिए कि 2 लोग, ये जो लोग हैं, ये आपके टिकट पर मुंतखब हुए थे या आपके हिमायत याफ्ता थे या ये किसी और पार्टी के थे और आपने ज़बरदस्ती उनको शामिल किया था? ये भी तो एक सवाल है ना जी, कि वो जो है इलियास चौधरी साहब ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। इलियास चौधरी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जी मैं तो PTI की हिमायत याफ्ता था, मेरा नाम ही नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने। कई अरकान ऐसे हैं जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया कि हमें ज़बरदस्ती कर दिया, हमने तो PTI के कागजात जमा कराए थे। आदिल बादशाह भी यही कुछ कह रहे हैं, पहली बात। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ, करूँगा अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब इस बात पर कायम रहते हुए इन दोनों को डी-सीट करवाएँ। ये सिर्फ अश्कशोई नहीं होनी चाहिए, ये दोनों डी-सीट हों। और जब ये कोई भी कानून साजी होती है उसमें PTI के किसी मेंबर का किसी बहाने से वोट ना लें, मैं अप्रिशिएट करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। सही है। बाकी है सियासी जमातों से मुज़ाकरात करना, उनको कायल करना, उनको आप सौदेबाजी भी कह सकते हैं, वो सियासत में होती है, जमहूरियत में होती है। एक सियासी जमात अगर फ़ैसला करती है किसी दूसरी सियासी जमात से तामुन का और उसकी कोई कीमत भी वसूल करती है वजारतों की शक्ल में या किसी और शक्ल में, तो आप उस सियासी जमात के मौक़िफ़ से अगर वो बरअक्स है तो आप उस पर तनकीद कर सकते हैं। लेकिन जो
یہ تعاون حاصل کر رہے ہیں اس پر تنقید نہیں کر سکتے. ارشاد صاحب ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیے اب جو سارا یہ معاملہ آن پڑا ہے اس میں یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے ایون پی ٹی آئی کے بھی ان کی اپنی بھی تو کوئی رائے ہوگی, وہ خود بھی تو ہو سکتے اس کے حق میں ووٹ دینا چاہیں. اب منوان تو ان کو پابند نہیں کر سکتے. کس کو؟ ارکان کو؟ جی نہیں, ارکان کو تو پھر یہ ختم کر دیں. نہیں, یہ قانون پہ غور کریں نا پھر. 63 ختم کر دیں. جی صحیح کر لیں. ٹائم ختم ہو گیا ارشاد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام کی اجازت دیجیے.